बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। शुरू करने से पहले ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत खबरें हैं आज। मेरे आज के मेहमान डिस्कस करने के लिए जनाब नन अदर देन द ग्रेट वकास अहमद साहब। वकास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू वेरी मच। वकास, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 3-4 चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर करने की। सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी कानून और आइन का जो हदूद है उसका तयन किया जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पेमरा इसने ईसीपी ने हल्का बंदियाँ नई जो हैं उनकी शाया कर दी है। नोटिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, फीडबैक बहुत उसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक है, उस पे बात करनी है। तीसरा, पीटीआई की लीगल टीम के दरमियान एक बहुत बड़ा एक जंग, फसाद शुरू हो गया, उसके मुतालिक बात करिए। और फिर फैज़ाबाद केस जो है जिसके मुतालिक काज़ी फ़ाइज़ ईसा आज सुन रहे हैं। तो सबसे पहले वक़ास साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल की गई है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? ये जो साहब हैं, इनका नाम है जनाब राजा मोहम्मद इरशाद साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये शाया की है और कहा है कि बेसिकली इनकी प्रेयर है कि जी मैंने जो ये पिटीशन दायर की है, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अफरा तफरी का माहौल है, बिल्कुल एनार्की है, लाकानूनियत है, इसलिए कि यहाँ पर आईनी तौर पर इंतज़ाम को नहीं चलाया जा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोर्ट जो है, वो जितने भी लोगों को मैंने फ़रीक बनाया है, जिसके अंदर बाय द वे उन्होंने जनरल आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाय नेम फ़रीक बनाया है। उनको कहा है कि जी आप उनको बुलाएँ और हमसे हमें बताएँ कि जी ये जो पाकिस्तान में कानूनी इंतज़ामी तरीक़े से, आइन के तरीक़े से चलाया जा रहा है कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी ये जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये जो मैंने साहब हैं 3 नंबर पे जो जिनका जनरल आसिम है, मुनीर हैं, उनसे पूछा जाए कि जी आपने जो हलफ लिया है, आप उसके मुताबिक अपने ओहदे का कर रहे हैं और आप उसके मुताबिक इस मुल्क में के जो मामलात हैं उसको उसके चला रहे हैं अपने ओहद के मुताबिक। और फिर वो कहते हैं कि जी और कोई भी आप ऐसा हुक्मनामा या कोई एक मरात जो आप समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर एक अदलिया का और इंसाफ का बोलबाला हो। इसमें जी जो रिस्पोंडेंट्स हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है जी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है थ्रू सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। तीसरे नंबर पर आसिम मुनीर। चौथे नंबर पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। और पांचवें नंबर पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो हुकूमत के इन्होंने 4 इदारों को, मिनिस्ट्रियों को बुलाया है, एक आसिम मुनीर का नाम लेके बुलाया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? रिस्पोंडेंट नंबर 3 है सर, ये रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो जनरल आसिम मुनीर है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये है क्योंकि इन्होंने इनके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली इनके बारे में है कि इनका ओथ क्या है, सबसे पहले कि जो इन्होंने ओथ लिया है, और फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस ओथ के मुताबिक क्या है, पाकिस्तान की जो स्टेट है उसमें इनका रोल क्या है। अब ये एक हिस्टोरिक, बिल्कुल ये एक हिस्टोरिक केस हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये अभी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चलाएंगे या बहुत ज़्यादा आगे तक चलेगा। मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, लेकिन असल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डिसाइड करें कि आर्मी चीफ़ का पाकिस्तान के अंदर क्या रोल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर उनका क्या रोल है। अभी रिसेंटली मैंने खबर सुनी है, कल को पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने केपीके की एपेक्स कमेटी के इजलास को अटेंड किया, उसको चेयर किया।
اب آرمی چیف کا تو یہ کام نہیں ہے، اب کل کو جنگ ہو جاتی ہے تو حکومت بھی وہی چلائیں گے، کیا کیا کام کریں گے؟ تو ایک آپ برے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی پاورز کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا پاورز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر اس حساب سے ہم بھی اپنی پاورز ڈیسائیڈ کریں، یعنی پاکستان کی عوام جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم لوگوں کی کتنی پاورز ہیں۔ تو یہ بالکل امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب پچھلی دفعہ آپ یاد کریں گے جنرل باجوہ جو تھے، انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میں سارا کچھ میں کر رہا تھا، ساری محنت قرضے جو ہے میں لے کر آ رہا تھا۔ تو اگر وہ واقعی میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو ہم ان کو کریڈٹ دینا چاہیے بالکل بھی، کہ یہ دیکھیں آپ نے کتنا کام کیا ہمارے لیے۔ تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر ایک دفعہ ڈیفائن ہو جائے نا کہ قرضے آرمی چیف لے کر آئے گا، تو تاکہ ہم مبارکباد ہار ڈالنا ہو تو عمران خان کے بجائے باجوہ کو ڈالیں۔ تو اسی طرح ہی اگر ہم یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ اسکیم جو یہ دلا رہے ہیں، ایس آئی ایف سی بنایا ہے انہوں نے، اب کیا آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ ایس آئی ایف سی کو ہیڈ کر رہا ہو؟ کیا آرمی چیف کا کام ہے انویسٹمنٹ اور اکانومی کو ہیڈ کر رہا ہو؟ یہ ڈیسائیڈ کر لے سپریم کورٹ ایک دفعہ فائنلی ونس اینڈ فار آل۔ اگر ہے تو بول دیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں، وہی ان جو کیمرہ کے اوپر یعنی بالکل پبلک براڈ کاسٹ میں بتائیں کہ جی بھائی واقعی میں آرمی چیف کی یہ ذمہ داری یہ ان کے کندھوں پہ آ گئی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اور جب بھی یہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ہار بھی ہم انہی کو ہی پہنائیں گے، اور لیکن جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو پوچھیں گے بھی پھر ہم انہی سے ہی۔ یہ تو چیز پھر سولی پہ لٹکائیں گے جو بھی ہوگا، یعنی جب ہار بھی پہنیں گے تو جو اس کا جو اپوزٹ ہے، یعنی رسپانسبلٹی، اگر یعنی آپ ایک اتھارٹی لے رہے ہیں تو اس کی پھر رسپانسبلٹی بھی آپ کے پاس آنی چاہیے۔ اگر تو آپ یہ کی ذمہ چیز اب دار کام ہے سپریم کورٹ کا ڈیسائیڈ کرنے کا۔ تو یہ ہے کہ ہسٹورک چیز ہے تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا۔ یہ یعنی کبھی ٹی وی پہ تو یہ چیز یہ کیس ڈسکس نہیں کیا جائے گا ایٹ لیسٹ۔ اچھا وکاس، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کوئی 4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قسم کی پٹیشنز تیار کی جا رہی ہیں جس میں آرمی چیف کی آئینی حدود کا تعین کیا جا رہا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے۔ میں ان صاحب کو نہیں جانتا، لیکن مجھے کسی نے کہا، ایک پیغام بھیجا کہ آپ نے جو یہ کوئی 10 یا 11 نقاط کا ایک ٹویٹ کیا ہے وہ پوری لائرز کمیونٹی میں پھرا ہے کہ یہ دیکھو مہدی صاحب لائر ہے بھی نہیں، کتنی انہوں نے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کون کون سے کیسز ہیں۔ اور سب سے کہتے جی اہم جو آپ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ عاصم منیر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف، اس کی لیگیلٹی اور آرمی کی جو قانونی اور آئینی حدود ہے اس کو تعین کرنا ہے۔ تو مجھے کہا کہ جی شاید آپ کے کہنے، میں نے کہا نہیں، یہ تو بڑے عرصے سے پٹیشن یہ مجھے پتا تھا اس قسم کی بنائی جا رہی ہے، میرے سے شیئر بھی کی جاتی تھی، ان صاحب نے نہیں کی تھی۔ تو اسی سے اچھا، جڑا ہوا یہ میں کیس نے ہے جو سنا ہے کہ یہ ان کے ایجنسیز کے لائر رہ چکے ہیں یہ مسنگ پرسن کیس میں، یعنی ایجنسیز کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں مسنگ پرسن کیس میں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے کہ جو مولوی اقبال حیدر تھا جس نے کیس دائر کیا تھا جیسے آصف کوسا کے باجوہ کے کورٹ لیے، میں ہاں باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے، وہ بھی ان کا ٹاؤٹ تھا۔ اور میں نے باجوے کو ہاں، کہا تھا جب میں اس کو 18-19 دسمبر کو ملا، میں نے کہا کیا جنرل پتا باجوہ ہو یہ ڈاؤٹ سر، اب ہمیں تو نہیں پتا، کیا پتا یہ واقعی میں ایک اچھے تو لائر ہوں میں جو نے یعنی پہلے۔ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی اور بڑی لمبی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ کچھ اور اس کے اندر سے نکلے، اس لیے کہ جو بھی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ گیم کلیئر ہو جانی چاہیے۔ یہ ہاں گیم بھی گیم کھیل لیں، گیم کھیل کلیئر کر دیں، بول دیں کہ یہ میں ہوں، میں نے انویسٹمنٹ لانی ہے، میں نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، میرے پاس پاور ہے۔ اگر لیگل طریقے سے کورٹ کے ذریعے، سپریم کورٹ کے ذریعے فائز عیسیٰ صاحب اس چیز پہ اپنا سائن کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرمی چیف کے پاس یہ ساری پاورز، تو کریں سائن، بنے ڈیموکریٹ جو آرمی چیف کو بالکل پاورز بالکل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بڑا دلیر دلیر سٹیپ ہے۔ اس لیے جب مولوی اقبال حیدر نے کیا تو میں نے باجوہ سے پوچھا، میں نے کہا جنرل باجوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے اور اس نے آپ کے خلاف کی ہو کہ جی ان کو کیوں ایکسٹینشن دیے؟ تو مجھے ایسے تھوڑی دیر کے لیے 2-3 سیکنڈ دیکھتے نہیں، وہ ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اوروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جنرل باجوہ کسی خدا کی قسم یہ کہا اس نے، میں نے کہا اچھا، کسی آدمی کی جرت، اور اس اقبال حیدر کی، میں تو اس کو جانتا ہوں، مطلب ویسے نہیں جانتا لیکن مجھے پتا ہے اس کی ریپوٹیشن کیا ہے۔
100% آپ کا ڈاؤٹ ہے فیض حمید اس کو ڈائریکٹلی ہینڈل کیا کرتا تھا, ان کے کہنے پہ یہ لوگ کیسز کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کی جرت کہ آپ کے خلاف جائے, وہ تو سانس نہیں لیتا آپ کے بغیر, تو چپ کر گیا. ہاں نہیں ایسے نیمی منہ کر کے نا, تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کروایا. اینی وے اسی سے جڑا تو ہوا یہ جو ریگولرائز کرا لیا نا انہوں نے ایکسٹینشن والا ہاں کرا لیا, پروسیس, دیکھیں مقصد تو شاید تو ابھی یہ ریگولرائز کرا لیں, یہ بھی کرا لیں, ٹھیک ہے یہ بھی کرا لیں. کرا لے. ہر چیز ریگولر ہونی چاہیے, یعنی جو چیز ہے اگر آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے عورتوں کو جیل میں رکھنا ہے بغیر ان کو حق دیے ہوئے کہ اپنی وہ بیل کرا سکیں, تو لکھ دیں آپ قانون میں. آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے عام عوام کو کوڑے مارنے ہیں, تو لکھ دیں اور کھلم کھلا ماریں کوڑے. جو کرنا ہے وہ آپ کھلم کھلا کریں. یعنی یہ چھپ کے کیا طریقہ ہے, یہ تو بزدلوں والی حرکتیں ہیں نا. یہ دیکھیں نا بیچاری کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ اکبر. اچھا اسی سے جڑی ہوئی کہ فائز عیسیٰ کا فیض آباد والا کیس ہے, اس وقت تو انہوں نے بڑے تلواریں 6 نکالی, 3 اس ہاتھ میں 3 اس ہاتھ میں, پیر میں بھی گرینیڈ رکھے ہے, منہ میں بھی اپنے جناب بم لے کے پھاڑے. اب جا کے پیمرا نے بھی وڈرا کر لیا اپنی پٹیشن کہ نہیں جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پہ, اور آئی بی نے بھی وڈرا کر لیا, منسٹری آف ڈیفینس نے نہیں کیا ابھی تک. تو دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کل کون سے لڈو گلاب جامن اور یہ باقر خانیاں نکالتے ہیں کیس کے اندر. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ آپ مجھے بتائیں سر کہ کیوں وڈرا کیا ان لوگوں نے یہ کیس, کیا ڈر ہے ان کو؟ پیمرا اور آئی بی نے. ہاں یار اگر آپ میرے سے ایک شریفانہ طریقے سے پوچھو, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کیس میں نہیں نظر ثانی کرنا چاہتے, ہمارا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو ودرا کیا جائے. لیکن منسٹری آف ڈیفینس کا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ودرا نہیں کیا. کیوں نہیں انہوں نے وڈرا کیا؟ کہ سب سے پہلے تو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو یہاں بھی پھر کوئی گیم ہے ریگولرائزیشن کی. ہو جائے گی, کیا پتہ گیم ہو جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ امبیرس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. یہ جو انہوں نے باقیوں نے ہٹایا ہے, یہ منسٹری آف ڈیفینس والا بھی ہٹ جائے گا, یہ بھی بیک آف کر جائیں گے ایونچولی. اصل میں یہ اگر ان دونوں کو دوبارہ سے کلیش میں لے آئے قاضی فائز عیسیٰ کو, جو چیف جسٹس ہیں ہمارے اور ہماری آرمی کو, دوبارہ سے ان کا کلیش ہونے لگ گیا تو دونوں امبیرس ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ٹائیں فش پھس کر کے بیٹھ جائے گا؟ خوش ہو جائے, غائب ہو جائے, کوئی سینس ہی نہیں بنتا. چلیں پرانا کیس ہے ایسی. یعنی مقصد کیا ہے, یعنی وہ لوگ جو ان لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, فائز عیسیٰ کو اور ملٹری کو, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے آج کل گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے اس کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ تو چاہیں گے کہ یہ کیس ہو جائے, باقی نہیں چاہیں گے یہ کیس ہو. نہیں, لڑانے کی بات نہیں ہے وقاص, قانون اور آئین کی بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں سیاست میں, کوئی فوجی افسر سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے گا, کوئی آئی ایس آئی بی جو ہے کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرے گی. تو اس پہ بھائی عمل درآمد کرائے, مانگے کہ جی اس پہ عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھ لیں, آپ کرا لیتے ہیں عمل درآمد. ہے تو بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل چیز ہے. لیکن فائز عیسیٰ دیکھیں, وہ آپ نے ایک ہیئرنگ دیکھی تھی جو انہوں نے ٹی وی پہ کرائی تھی, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں آیا. جب اور چیزیں آئیں گی تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا, ابھی ججمنٹ نہیں دیتے. لیکن مجھے ان سے کچھ امید نہیں ہے, ڈرامے کریں گے وہ صرف. آپ کو امید نہیں ہے؟ اچھا نہیں. چلے. اچھا بائی دا وے یہ انہوں نے ایک اور کیس سنا کل جو گزر گئی ہے, رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ. انہوں نے کسی نے کہا کہ جی مجھے بتائیں سپریم کورٹ میں کتنے لوگ نوکری کرتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں, کیا کیا ہے ان کے فرائض کیا ہیں, رائٹ آف انفارمیشن. تو اس کے اوپر جو رجسٹرار ہے نا سپریم کورٹ کا, وہ سپریم کورٹ میں ہی کیس لے گیا کہ جی یہ میں نہیں دے سکتا ان کو. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کمال ہے, سپریم کورٹ اپنے ہی خلاف کیس اپنے سامنے لے کے آ رہا ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ فائز عیسیٰ اور اطہر ملا جو ٹٹو ہے ان کا آئی ایس آئی وغیرہ والا کا, ایسے ایسے سوال. اچھا ہمیں بتائیں کہ پوری دنیا میں کیسے ہوتا ہے, اچھا ہمیں یہ بتائیں اس سے سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ افیکٹ ہوتا ہے, اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس قسم کا جو قانون ہے وہ سپریم کورٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اٹارنی جنرل صاحب ذرا ہمیں بتائیں. مطلب ایسے معصوم مکڑ اور مچھر بن گئے یہ دونوں, جو ایسے پڑھ کے مارتے تھے اطہر من اللہ اور فائز عیسیٰ, ایسے کتوں کی طرح چپ کر کے چوں چوں کر کے یہ باتیں کرے.
او بھائی ہاں رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ ہے, تم کانسٹیٹیوشنلسٹ ہو قاضی فائز عیسیٰ, تم کو نہیں پتا ہاں کہ ہر پاکستان کا جو ادارہ ہے پبلک سیکٹر کا, اس کا انفارمیشن, اس کے متعلق معلومات کا ایک قانون ہے جس کے تحت آپ کو معلومات دینی پڑیں گی, اس لیے کہ ٹیکس ہوں پیئر کا پیسہ ہے. اور ہوں چائیں پائیں ٹی ٹوں ٹاں اس میں گزار دی. اب کوئی تاریخ دے دی کہ جی 2 ہفتے بعد ہمیں نا پلیز ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا آپ سر نے یہ صحیح نام. پروسیجرز میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہ لوگ, اور یہ واقعی میں جو آپ کہنے لگے تھے وہ بالکل صحیح بات ہے, یہ لوگ کیا پروسیجرز کیا میں ہمارا کہنے ٹائم لگا تھا ویسٹ کرتے ہیں. بتاؤ, کیا کیا جسٹس فراڈ قاضی قاضی فراڈی سر, یہ تو بس قاضی یہ فراڈی. ڈرامہ انہوں نے لگانے رکھنا ہے, انہوں نے یعنی تھیٹر ہے یہ, آپ دیکھتے رہیں, ان کو ٹیلی وائز کرنا چاہیے, یہ بہت انٹرسٹنگ تھیٹر ہوگا, ہسٹری ہمیں یاد رکھے گی کہ یہ یہاں پہ یہ ڈرامے ہوئے تھے. یعنی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو آپ کی حکومت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے. اب اس میں بیٹھ کے بحثیں کرنے, دنیں لگانے, اور ہر چیز پہ وہ جو توشہ خانہ والے تھے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن, وہ سپریم کورٹ میں گیا, وہ ہائی کورٹ میں گیا, وہ مہینے لگے, فائنلی ہمیں توشہ خانہ کی ڈیٹیلز ملی. پھر پتہ چلا کہ ان سب نے گھڑیاں بھی لی ہوئی تھیں, ان سب نے جو ہے گاڑیاں بھی لی ہوئی تھیں, سب کچھ لیا ہوا تھا. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دے دو. کیوں ہمیں حق دینے کے لیے کورٹوں میں جانا پڑتا ہے, پھر وہ 10 چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہم کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کتنے گھر ہیں, تمہارے گھر پہ خرچہ کتنا آتا ہے, تمہاری تنخواہ کتنی ہے. اس انفارمیشن کا کیا کر دیں گے کہ انڈیا کو بیچ کے کوئی بم بنا لیں گے, کوئی تباہی پھیلا دیں گے, کیا ہو جائے گا؟ ہمیں بس یہ پتا چل جائے گا کہ ہم لوگوں کے, ہمارے غریبوں کا کتنا پیسہ تم پہ لگ رہا ہے, اور تم ہمیں کیا دے رہے ہو, اور کیا چاہیے ہمیں. ہم پتہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا. پتہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کمنٹ کیا کیا کہ اگر میں سپریم کورٹ میں 2 خواجہ سرار رکھوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. مطلب ہی ایکچولی میڈ دیٹ کمنٹ ان کورٹ. کیا اس کے خلاف کانٹیکس کیا تھا یہ؟ رائٹ آف انفارمیشن ہے نا کہ بھئی کتنے اچھا. لوگ ہاں کہتے ہیں اگر میں 2 ہاں خواجہ سرار رکھتا ہوں تو ہاں آپ کو اس انفارمیشن سے کیا فائدہ ہوگا. اس نے کہا جی میں اس بات کا بالکل فائدہ جواب ہوگا. نہیں, میں وہ کہتے ہیں جی ہاں فائدہ تو خیر ہوگا, ڈائیورسٹی ہے یہ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو اس قانون مجھے یہ آپ میرے سے سوال نہیں پوچھ سکتے کہ میں انفارمیشن کیوں مانگ رہا ہوں. بیکاز انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ بائی دا وے آپ کو یہ چاہیے کیوں. اس نے کہا جی یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک دس کوسچن, ہاں آپ کا کوئی حق نہیں ہے میرے سے یہ سوال پوچھنے کا, اور میں بالکل پابند نہیں ہوں کہ آپ کو میں اس کا جواب دوں کہ ہاں نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. سپریم کورٹ جسٹس از ناٹ ایون کوالیفائڈ. دیکھیں اب اگر مجھے جینڈر ڈیٹا چاہیے, سپریم کورٹ میں کتنے لوگ خواجہ سرا امپلائڈ ہیں, یہ کتنی خواتین امپلائڈ ہیں, کتنے مرد امپلائڈ ہیں. میں ایک سوشل سائنسز کا ریسرچر ہوں گا, میں سوشیولوجسٹ ہوں گا, اینتھروپولوجسٹ ہوں گا, میں نے ریسرچ کرنی ہے. بھائی تم کو کیا پتا, تم ایک سپریم کورٹ کے جج ہو, تم کو 1000 چیزیں نہیں پتا جو دنیا میں ہو رہی اور ہیں. سر آپ کیا کا چیز کس وجہ سے؟ فوجی ڈھکن ڈیری ڈھکن جو ہے وہ کہتے ہیں میں معیشت کا بھی سرکار ہوں, میں فورن افیئرز کا بھی ہاں بادشاہ ہوں, میں اکانومی کا بادشاہ ہوں, مجھے کرنسی مینجمنٹ بھی آتی ہے, میں خچر بھی چلاتا ہوں, میں گوبر بھی سر اٹھاتا ہوں. ان سب کا پرابلم ہے فیلئر آف امیجنیشن. یہ اپنی ذات سے, اپنے دماغ سے, اپنے چھوٹے سے پتھر جتنے دماغ کے باہر کچھ امیجن ہی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہو سکتی ہے, کتنی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں اوپننس سے, اور لوگوں کی باتیں سننے سے, لوگوں کو سر یہ رائٹس دینے سے. بہت ہی کم ظرف, بڑے ہی بالکل. گھٹیا پرورش پانے والے لوگ ہیں, شروع سے چوری چکاری بدماشی میں ہیں, اس لیے ان کو دجال ریسیور کہا جاتا تھا. عاصم منیر کو اپنے ماموں کی وجہ سے, جو کہ اعجاز امجد کا بڑا اچھا دوست تھا, یہ آگے پروموٹ ہوتا گیا. باجوہ کے ساتھ یہ چمٹ گیا بیکاز اعجاز امجد کا دوست تھا اس کا ماموں. اس کی میں پوری ایک بڑی تفصیل ویلاگ کروں گا آگے. ذرا تھوڑی ایک امپورٹنٹ خبر پہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جی یہ جو اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نا, اس نے اپنی وہ کر دی ہے, حلقہ بندیوں کی لسٹ شائع کر دی ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ای سی پی نے پریلیمنری لسٹ ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے وکاس کہ یہ سیٹیں کم ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی. اچھا. 372 سے سوری 272 سے 272. جو ڈائریکٹ الیکٹڈ ہے اس سے یہ 266 ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں اور آپ جو کیلکولیشن کر رہے تھے، اگر آپ سن کے بتانا چاہتے ہیں یا میں بتا دوں؟ آپ بتائیں، آپ اچھا، کے سامنے یہ فگرز ہیں اس میرے۔ طرح ہے کہ پہلے پنجاب کی سیٹیں تھی 148 اور اب ہو گئی 141، تو 7 کم ہو گئی ہیں۔ اچھا، سندھ کی برابر رہی ہے جناب 61۔ خیبر پختونخوا کی 35 سیٹیں تھیں اور 12 فاٹا کی تھی، تو ٹوٹل 47 تھی اس علاقے کی، وہ اب 45 ہو گئی ہیں، تو 2 ان کی کم ہو گئی ہیں، تو یہاں اب یہ 9 سیٹیں کم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان کی 2 سیٹیں بڑھ گئی ہیں، 14 سے 16، اور اسلام آباد کی 1 سیٹ بڑھ گئی ہے، تو یہ اس طرح آپ کی جو سیٹیں ہیں 266 ہو گئی ہیں، 266 ہو گئی ہیں، 272 سے 6 سیٹیں کم کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں کم ہوئی ہیں، اور فاٹا کی 2 سیٹیں، جو کے پی فاٹا ملا کے جو 2 سیٹیں وہ کم، اسلام آباد کی 1 بڑھا دی ہے، اور انہوں نے بلوچستان کی 2 بڑھا دی۔ جی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اس کے اندر میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ڈسٹرکٹس کے اندر بھی اوپر نیچے کیا ہے، جو صوبے کے حساب سے ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح کراچی ساؤتھ کی 2 سے بڑھا کے انہوں نے 3 سیٹیں کر دی ہیں، وہ کہیں اور انہوں نے کراچی یا سندھ سے کمپنسیٹ کی ہوں گی، تو کیونکہ سندھ کی سیٹس ان چینجڈ ہیں میرے خیال سے ان کی سائٹ سے یقیناً ابھی یہ، ویسے مجھے زیادہ ڈیٹا دیکھنا پڑے گا، اور اسپیشلی جو ان کا ای سی پی کی جو پوری لسٹ آئی ہے اس کے یہ تھرو لسٹ جو میں ہم دکھا پڑھیں رہا گے۔ ہوں، بڑی لمبی ہے، لوگوں کو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ انہوں نے ہاں تمام اس پوری لسٹ میں ہر صوبے کی عورتوں کی، آدمیوں کی سیٹوں کا کیا ہے، ہر صوبے کا بتایا ہے، پھر کوٹا دیا ہے کہ ہر ایک سیٹ کا کیا کوٹا دیا ہے ہم نے، اس کے بعد انہوں نے ہر صوبائی اسمبلی کا سیٹ کا کوٹا دیا ہے کہ ایک سیٹ پر کتنے لوگ ہوں گے، انہوں نے پھر اسلام آباد کا دیا ہے، پھر کے پی کا دیا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے پورا، یہ بہت لمبا ڈاکیومنٹ ہے، یہ تقریباً 39 پیجز کا ہے، تو اس کو میں شیئرنگ اس کی بند کرتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ پہ، ای سی پی کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ میں کے پاس جو خبر ہے نا وقاص، وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے بات کی جب یہ آئے، آبویسلی میں نے تینوں پارٹیوں کے لوگوں سے، انہوں نے کہا جی یہ بم پھینک دیا ای سی پی نے ہمارے پہ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ایک نے کہا بم شیل، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ جی انہوں نے ہلکا بندیاں بالکل توڑ دیے پرانی، اور یہ نئی عجیب قسم کے ادھر کا ٹکڑا ادھر، ادھر کا ٹکڑا ادھر، مطلب تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں جی 70-80% جو اس وقت ہلکے ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ Why do you think they have done that? اچھا سر، ایک تو جو سمپلسٹ مجھے نظر آتا ہے اس کا ریزن وہ ہے ووٹر سپریشن، جس کو امریکہ میں بولتے ہیں، یعنی ایڈوانس ڈیموکریسی میں انہوں نے طریقے بھی سیکھے ہیں، اس کو بولتے ہیں ووٹر سپریشن۔ ووٹر سپریشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ کسی ایک حلقے میں، اب آپ کا ووٹ کسی دوسرے حلقے میں ہو جائے گا، اس کا پولنگ اسٹیشن چینج ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا نیا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے، تو آپ جا نہیں سکیں گے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے۔ اب انہوں نے شاید یہ اندازہ لگایا ہے کہ جتنے لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے اتنا فائدہ ان کا ہوگا۔ دیکھیں، جب آپ ووٹروں کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو جو آرگینک ووٹر ہے نا، اس کے درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو ان آرگینک ووٹر ہے نا، جس کو انہوں نے اپنی بس میں بھر کے لے کے آنا ہے، اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوگی، تو آرگینک ووٹر کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں یہ ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں گے۔ ایک چیز یہ تو انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے نادرا کی لسٹوں میں بھی لوگ اپنی لسٹیں چیک کر رہے تھے، یعنی جو ایس ایم ایس کرتے ہیں، وہ ایک نمبر ہے، وہ چیک کر لینا چاہیے بعد میں لوگوں کو، اس پہ اپنا نادرا سی این آئی سی ایس ایم ایس کریں تو آپ کا آ جاتا ہے کہ کون سے حلقے میں آپ کا ووٹ ہے۔ وہ لوگوں کو اٹھا کے کہیں اور ڈالا ہوا تھا، اب کیا پتا وہ بھی انہوں نے کیا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کیا پتہ اندازہ لگایا ہو کہ ہم اس طرح سے حلقہ بندیاں کریں گے تو یہ یہاں پہ پی ایم ایل این کا ووٹر زیادہ ہے، تو پی ایم ایل این کو جس طرح ڈسٹرکٹ وائز چینجز ہیں، اب کراچی ساؤتھ کی 3 بڑھا دیں، تو ان کو لگا کہ کیا پتہ پی 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 کی یہاں سے ایک ایکسٹرا سیٹ نکلتی ہے تو 3 کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ پی 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 کی سیٹ نکل رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ مطلب آپ تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں وکاس کہ یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پری پول ریگنگ بالکل، ہے۔ یہ آپ کو ڈیٹا بہت غور سے دیکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ بھی شو کرنا چاہوں گا کہ ہم ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں جائیں۔ اس کو بولتے ہیں جیری مینڈرنگ۔
تو اس پہ جیری اگر لوگ مینڈرنگ، گوگل کریں، جیری مینڈرنگ. سرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ جیری مینڈرنگ انہوں نے یقیناً کی ہے، اور یہ اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے. دو باتیں کرنی ہے بیفور وی کلوز. ایک یہ شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کے اندر بڑا پبلکس ایک جھگڑا ہو گیا ہے. شیر افضل مروت نے غدار ڈکلیئر کیا ہے شعیب شاہین کو، کہتا ہے یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، یہ اندر کی خبریں عمران کے کیسز کی دیتا ہے، اس نے کوئی فوجداری کیس نہیں لڑا اور اپنے آپ کو اسپوکس مین ظاہر کرتا ہے. نہ یہ کبھی پی ٹی آئی میں تھا، نہ کبھی انصاف لیگل فورم میں تھا. اگست 2022 کے بعد ایک دم خود کے سامنے آ گیا. میری رائے یہ ہے کہ اگر مجھے ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ چوز کرنا پڑے کہ سچ کون بول رہا ہے، تو میں شیر افضل مروت کو چوز کروں گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، شعیب شاہین جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی کیا رائے؟ میں بھی چلیے شیر اس کو افضل مروت. اس کو یہی ختم کرتے ہیں. شعیب یہ بہت بڑی انفلٹریشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر. میں بتا نہیں سکتا کہ کس لیول کی ہوگی. آنیسٹلی اگر میرے سے آپ پوچھیں نا، میرے پاس شاید صرف 2 یا 3 بندے ہیں جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں جن کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں. باقی میں کسی کو نہیں ٹرسٹ کرتا، سب بگے. بائی دا وے اس کے ساتھ ایک اور بھی خبر بڑی افسوسناک آئی ہے کہ یہ جو اپنے کیا نام ہے فاروق حبیب جو ہیں، ان کو جی اٹھا لیا گیا ہے. اس کے متعلق آپ کی جی کیا رائے ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ سر فاروق حبیب بہت اچھے نوجوان اور بریلین سیاستدان ہیں. انہوں نے اب تھوڑے عرصے میں اپنا ایک نام بنایا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی جو بھی چیز ہوتی تھی اس میں پیش ہوتے تھے، اور امپورٹنٹ کارکن ہیں، ابھی تک ایکٹیو تھے. تو ان سے شاید برداشت نہیں ہوا. الیکشنز آنے والے ہیں، تو جن کو وہ شاید کاٹ سکتے ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں. کیا پتہ فاروق حبیب، یعنی میں تو ان سے کبھی امید نہیں کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس کریں، لیکن اللہ سے خیر کی امید ہی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا، اس میں آپ یور ویو از کہ فاروق حبیب جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوا، یہ نہیں، کوئی نورا پرانے ہیں کشتی نا سر. ٹائپ. فاروق حبیب جو ہے نا، یہ اس سے نہیں آئی پی ایم ایل این سے یا پی 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 سے، یہ آئی ایس ایف کے ہیں. یہ پرانے ہیں. یعنی ان کو میں لاہور میں جانتا ہوں، میں دہلی پاکستان میں ہوتا تھا. یہ یعنی لڑکے تھے یعنی مطلب یہ ابھی بھی حافظ لڑکے ہی فرت ہیں. والی کیٹیگری میں نہیں ہے. دوست ہی تھے ویسے، حافظ فرت اور یہ سب ساتھ ہی گھومتے تھے. عمیر حافظ شوکت فرت اور کا تو فرت بہت علی. بڑا سوالیہ نشان ہے، اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ میں اب بتاؤں کہ ہر وہ. بندے کا اپنا وہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں، ہر اچھا، کردار کے نہیں بارے نہیں، میں. میں لیکن کہہ سکتا ہوں. اور ایک ان کا ایک بندہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا مچھیانہ. وہ کھانا کھلاتا تھا جو باہر نا لوگوں کے سیکیورٹی ٹائپ، جو لوگ بیچارے باہر کا بیٹھے ہوتے تھے اندر. تو اتنا بڑا فراڈ تھا، باہر لوگوں کو دال سبزی کھلاتا تھا، اندر جو ان کے لوگ ہوتے تھے ان کو گوشت کھلاتا تھا. عمران کو کہتا تھا میں سب کو گوشت کھلا. یار یہ اتنے گھٹیا، اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں نا یار، تب آتا. سر ہاں دیکھیں، پاکستانی سوسائٹی ہے، ہر جگہ پہ ایک ہی یعنی ہر طرح کے لوگ ہوں گے. پی ٹی آئی میں بھی یہی ہے، ویسے فوج میں بھی یہی حالات ہے. تو ہاں، اب تو اچھے بالکل لوگ بھی بالکل. ملیں گے، برے لوگ بھی اچھا، ملیں گے. آخری بات یہ کرنی ہے یار، یہ جو نوجوان ہے نا پی ٹی آئی کے اندر، وہ بہت اس وقت جو ہے بے چین ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیز اپنے ہاتھ میں لے. کہتے ہیں جی پارٹی کی ہم لیڈرشپ سے بالکل نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہمارا ان کو بھروسہ ہے. سارے کے سارے کمپرومائز ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. عمران ہمیں کہتا ہے باہر نکلو، یہ کہتے ہیں باہر نہ نکلو. عمران کی بہن کہتی ہے باہر نکلو، یہ کہتے ہیں باہر نہ نکلو. عمران خود اعلان اپنے لائر کے تھرو کہلواتا ہے باہر نکلو، یہ کہتے ہیں باہر نہ نکلو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ سارے جو ہے اب یہ پرجوش ہو کے ایک گروپ ہے وہ ملین مارچ پاکستان کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے. اللہ کرے وہ، میں نے کو کہا کہ خدا کے لیے مروانا نہیں لوگوں کو، اس کی پلاننگ کرو، پرامن کرو، جھٹکا نہیں کرنا. دوسرا ایک بہت مہم چل رہی ہے کہ جو لائرز کی موومنٹ جب سڑکوں پہ آئے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اور عام لوگ جو ہیں وہ بڑھے. تو یہ 2 مہمیں اگر چل پڑے وکاس، ان میں کوئی جان لگتی ہے آپ؟ سر ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ ہے اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ ویکیوم. ایک بہت بڑا لیڈرشپ ویکیوم ہے، آپ کو بھی نظر آئے گا. یعنی خان صاحب گئے، اس کے بعد کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہم کو نظر نہیں آ رہی. اور پاکستان کو ایز اے قوم لیڈرشپ کی ابھی سخت ضرورت ہے کہ ہم نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے ایز اے نیشن. جو اتنے سارے لوگ ہیں جن کے لیڈر ایک دم سے غائب ہو گئے، اب کون ان کو لیڈ کرنے والا ہے. تو اس میں ابھی کوئی بھی ینگسٹر، کوئی بھی بندہ جو اس لیڈرشپ ویکیوم کو فل کرتا ہے، اس کو تاریخ یاد رکھے گی. یہ ایک بہت
یعنی زبردست اپرچونٹی ہے. اگر آپ واقعی میں ایک لیڈرشپ انٹرپرینور ہیں, آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سٹیپ ان کریں اور باہر نکلنا ہے, باہر نکلیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے. یعنی ایک یونیفائڈ کیمپین آپ نے سوچنی ہے. ابھی یہ ٹائم ہے کہ آپ ایک یونیفائڈ کیمپین سوچیں, اور اس کیمپین کے انڈر وہ کسی قسم کی کیمپین بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی لٹریری کیمپین ہو سکتی ہے, وہ کوئی نعرے کی, یعنی آپ کی امیجنیشن پہ آپ کس ٹائپ کی کیمپین سوچتے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ نے پاکستان کے بہت سارے لیڈر لیس ماسز کو اس ٹائم پہ, ایک ڈائر ٹائم پہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو تاریخ یاد رکھے گی, کسی بھی یہ جو آپ کی اچیومنٹ ہے اس سے بڑی اچیومنٹ ہوگی یہ, کیونکہ ابھی خان ٹھیک صاحب اندر ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اور اس سے ایک نئی لیڈرشپ بھی ابھرے گی, ٹھیک ہے نا, ایک بالکل بالکل جینوئن جینوئن, لیڈرشپ, گراس بالکل روٹس لیڈرشپ. بالکل. یہ نہیں ہے تو کہ جی لوگوں کو ابھی عمران اس کے ٹائم ساتھ. پہ سوچنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, زبردست. تو مجھے اس سے بہت امید ہے, ان کو ہمیں بڑا سپورٹ کرنا چاہیے. عام لوگوں سے, عام جو شہری ہیں وہ جب یہ لوگ باہر نکلیں پلیز ان کے ساتھ نکلیں. آپ نے لاکھوں کے مجمع لے کے نکلنے سڑکوں پہ, آپ نے پرامن رہنا ہے. آپ نے لائرز کے ساتھ 10,000 20,000 50,000 لاکھ بندہ, وہ کالے کوٹ لنڈے سے خرید لو, کالی ٹائی لنڈوں سے خرید لو, پہنو سفید قمیض کالا کوٹ پہن کے گھس جاؤ ان کے اندر, اور ایسا کرو کہ یہ ان کے جو ہے نا باتھ روم جانا پڑے عاصم منیر کو, اس کے سارے جرنیلوں کو. سر, اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں, یعنی یہ ساری جو لیڈرشپ, اس میں آخر میں آپ کو میں ایمفیسائز کروں گا کہ آپ کا کام ہے آرگنائز کرنا, عوام کو آرگنائز کرنا, بس, اور کچھ بھی نہیں. آرگنائز, بالکل. اور لیمز ٹو دا سلاٹر نہیں کہ بیچارے کو جوش میں آ گئے یا بالکل گولیاں کھا کے پھر ہمیں 40 نہیں 50 نہیں خدا نہ خواستہ 100 لاشیں ملے. نہیں, میرے اگلے پاس 50 سال کے لیے سوچیں. بالکل میری بڑی انٹرسٹنگ, میرے پاس اب خبریں آنی شروع ہو گئی. مجھے نا ایک میجر نے, میں obviously نام تو نہیں لوں گا, کہتا ہے کہ سر آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایویڈنس کلیکٹ کریں اگر غیر قانونی آرڈر ملتے ہیں. کہتا ہے سر آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے افسر یہ جو ہے نا اب ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا, مجھے فلانا, میں نے اس بندے کو مارنے کے لیے کہا, اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کہا, اس کو پکڑنے کے کہا, یہ فلانے ایس پی کو یہ حکم دینے کے لیے کہا, فلانا پورا بڑا ڈیٹیل میں اس نے مجھے بتایا. کہتا ہے سر اتنا مواد ہے کہ جب یہ جائے گا نا عاصم تو اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا, ایویڈنس اتنا اس کے خلاف ہے, جرنیلوں کے خلاف ہے, خاص طور پر ندیم انجم, فیصل نصیر اور سیکٹر کمانڈرز. تو یہ بھی میں لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ڈرے نہیں, چاہے آپ پولیس میں, بیوروکریسی میں ہیں, جج ہیں, عدلیہ ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, سیکشن آفیسر ہیں, ڈپٹی سیکرٹری ہیں, فوج میں ہیں, جوان ہیں, این سی او ہیں, جے سی او, نائب صوبیدار ہیں, کیپٹن, لیفٹیننٹ, میجر, بریگیڈیئر, اگر کوئی دلیر میجر جنرل بھی ہے, کلیکٹ کرے ایویڈنس, کس جگہ کس وقت کیا کہا, کس نے کہا, کیا اس چیز میں غیر قانونی تھی, میں نے کام کیا نہیں کیا. اس پر ختم کرتے ہیں. لاسٹ کامنٹس وکاس, پھر آج کا پروگرام ریپ اپ کرتے ہیں. سر میں یہی لوگوں کو کہوں گی کہ امید نہ ہاریں. بہت اچھا ایک ٹائم ہے کہ پاکستانی قوم بیسکلی جاگ گئی ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے کیا حقوق ہیں. آپ لوگوں کو آگے سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آرگنائز ہونا ہے, کس طرح سے یہ موومنٹ چلے گی. یعنی حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے, اگر واقعی میں اگر آپ اس کو سیریسلی لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, لمبا کام ہے. یہ میراتھن ہے, میراتھن ریس. بہت شکریہ وکاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل ویال کو, سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی جو یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, جتنے جو پاکستان سے باہر اور نیک نیتیں سے لڑے, 2 نمبر نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو اس کی جنگ کے اندر بیچارے شہید ہو گئے, ہمارے 30 نوجوان شہید ہوئے تھے 9 مئی کو, اور ہمارے ذل شاہ, ہمارے ارشد شریف, ہمارا فیصل بیچارہ ننھا مار, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات سب کے بلند کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچارے مصیبت میں ہیں, قید میں ہیں, عمران خان, باقی جو سنا 30,000 ہو گئے. میں تو پہلے سے کہتا تھا, معید نے بھی انڈورس کر دیا کہ 30,000 سے زیادہ جو جیل میں ہماری خواتین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. بہت خوشی کی بات ہے کہ عمران ریاض واپس آ گیا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ وکاس, تھینک یو. خدا حافظ.